हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। तशवीश तो थी बड़े दिनों से, मगर आज पाकिस्तान के जो हुकाम हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि कम से कम 2 अफराद में करोना वायरस की तस्दीक हो गई है। दोनों अफराद जो एक कराची में हैं और एक इस्लामाबाद में, वो ईरान से ज़ियारत करके कुछ दिनों पहले वापस आए थे। जो कराची से आए हैं, ज़ाहिर है हम उनका नाम नहीं बता सकते क्योंकि वो एथिकल भी नहीं लगता। वो आए थे 20 तारीख को कराची एयरपोर्ट पर और वहाँ से वो घर चले गए। जो उनकी टेम्परेचर लिया गया, कहा यही जा रहा है कि उस वक्त उनको शायद टेम्परेचर नहीं था, जो कि ज़ाहिर ऐसी अलामात होती हैं कि इनकी अलामात 2 हफ्ते बाद भी ज़ाहिर हो सकती हैं। तो इस पर कोई सरप्राइज़ नहीं है। उसके बाद ईरान में तो ज़ाहिर है ईरान में काफ़ी लोग इन्फेक्ट हुए हैं, मगर ये जो 2 केस आए हैं, ये कराची वाले केस का जो है ये घर चले गए थे उसके बाद, और उसके बाद आज ये एक निजी अस्पताल पहुँचे क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी। वहाँ इनका टेस्ट किया गया, जिसके बाद ये कंफर्मेशन हुई है कि उनको कोरोना वायरस जो है उनमें है। दूसरा शख्स जो है वो भी ईरान से ही आए थे और वो इस्लामाबाद के जो सरकारी सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पर लॉज हैं क्वारंटीन में। उनमें भी तस्दीक हो गई है और ये बात जो है वज़ीर आज़म इमरान खान की जो एडवाइज़र हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, जो इस वक्त कोयटा में ही थे, उन्होंने ताफ्तान जाना था कल सुबह बॉर्डर पर, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना बॉर्डर बंद किया हुआ है ईरान के साथ। वहाँ पर अब से कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक की है कि 2 अफराद में ये वायरस डिटेक्ट हो चुका है। अच्छा, ख़तरनाक। हाँ, अब देखें, अब ज़फ़र मिर्ज़ा साहब भी कह रहे थे पैनिक ना करें, तो बिल्कुल हमारी ज़िम्मेदारी है कि पैनिक ना करें। इससे कोई किसी का फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही तशवीशनाक हैं। यहाँ पर ये आए थे जो कराची वाले, हाँ, मशहद से आए थे, और किस रोज़ आए थे? 20 फरवरी को आए थे। 6 दिन गुजर गए, 6 दिन गुजर गए हैं। अच्छा, अब बहुत सवाल किए जा रहे हैं कि जी इनकी स्क्रीनिंग क्यों नहीं हुई? तो जहाँ तक मुझे पता है कि जब इनके आने के बाद ईरान ने जो मेजर अपने केसेस डिक्लेयर करने शुरू किए थे वो हुआ था, तो उस वक्त तक वो फैसिलिटी नहीं थी चाइना की तरफ से। चलो हाँ, वो थी, लेकिन क्योंकि कराची, और ये मैंने PIA से चेक किया, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास इंस्ट्रक्शंस थी कि जो भी बाहर से आ रहा है हम उसकी स्क्रीनिंग करें। तो स्क्रीनिंग हुई। अच्छा, अब स्क्रीनिंग होती क्या है? ये भी फ्लाइट का मसला नहीं, अगेन बिल्कुल उससे पहले इस पर भी आते हैं, बिकॉज सिर्फ फ्लाइट तक बात नहीं रहती ना वो सर। स्क्रीनिंग जब कहा जाता है तो कोई ये ना समझे कि भाई कोई ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, ऐसे कुछ हो रहे हैं। थर्मल गन जो होती है, अच्छा, अगर उस वक्त आपको बुखार नहीं है बिल्कुल तो आप पास हो गए स्क्रीनिंग से, राइट? ऐसा भी हुआ है कि अगर आपको वहाँ जहाँ से आप ट्रैवल करें आपको बुखार है, आपने पैराडोल खा ली है और आपका बुखार खत्म हो गया। हमारे जो भाई आए बिल्कुल, हमारे जो भाई आए थे शुरू में चाइना से, हाँ, तो वो कतर के थ्रू आ गए। लेकिन पैराडोल खा ली, उसके बाद भी उन पे तस्दीक नहीं हुई ना वो कोरोना। नहीं, वो तो नहीं थे, बट पॉइंट इस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है। पैसेंजर प्लेन, हाँ, पैसेंजर प्लेन। अच्छा, प्लेन्स बेसिकली एक फ्लाइंग टेस्ट ट्यूब ही है ना, एक बंद एनवायरनमेंट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज भी वाजे कर लें क्योंकि बहुत यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है, ये वायरस एयरबॉर्न नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप सांस लेंगे अंदर जाएंगे। सिर्फ अगर फर्ज करें कि मैं खांसता हूँ, ठीक है, तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है, और मुझे खुदा ना खास्ता अगर वायरस है, अगर आपने वो गलती से इनहेल कर लिए, थूक के, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एयरबॉर्न है। एयरबॉर्न होती ना सर तो पूरा जहाज आपका इन्फेक्टेड है, ठीक है। लेकिन फॉलो अप चेकअप उन तमाम मुसाफिरों का होना चाहिए। तो अगर बैकअप में है उनका लिस्ट, अभी मैं सिंध हेल्थ मिनिस्ट्री का देख रहा था तो दे वर सेइंग कि जी अब हम उनको चेक करेंगे, लेकिन देखें वो सिर्फ वहां तक गेम, सिर्फ वहां तक गेम। लेकिन देखें वो भी करना मुश्किल है। लेकिन एक और मुश्किल पता है इससे ज्यादा क्या काम है? ये आए हैं ईरान से जियारत करके। हमारे यहाँ क्या रिवायत होती है, जब कोई जियारत करके या हज करके आते हैं, मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं, 20 हजारों की तादाद में कभी कभी, ठीक है। बल्कि एयरपोर्ट लेने जाते हैं, एयरपोर्ट पर गले मिलना, हार पहनाना, फूल बरसाने, तो वो भी तो सारे पोटेंशियली इन्फेक्टेड हैं ना। तो ये भी एक और मसला है। अच्छा, फिर हॉस्पिटल स्टाफ कितनी, जिस हॉस्पिटल में वो हैं, क्या उनकी कोई प्री प्रेपरेशन थी, कोई प्री क्वारंटीन जोन बनाए हुए थे इन केस, जो मुश्किल है,
या फिर आपने एड हॉक बेसिस पे किया है? दिस इज अनदर क्वेश्चन। अभी तो है, और अभी जो नासिर शाह को मैं सुन रहा था, जो वज़ीर इत्तलात हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब हम एक जो सिविल हॉस्पिटल में और एक जिना हॉस्पिटल में भी हम आइसोलेशन वार्ड बना रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमें हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। आपको हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, एंड अगेन नॉट टू स्प्रेड पैनिक, लेकिन जो जनरल प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे कि अवॉइड उन जगहों को अवॉइड करें जहाँ पर बहुत लोग होते हैं, जहाँ पर वैसे भी अनसैनिटरी एनवायरनमेंट है, जिस हद तक आप कर सकते हैं ये भी अब ज़रूरी है एज अ प्रिकॉशनरी। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान ने कहा है कि बलूचिस्तान के जो स्कूल्स हैं, तालीमी इदारे, वो 15 मार्च तक उन्होंने बंद कर दिए हैं, और ज़ाहिर बॉर्डर तो उन्होंने क्लोज़ कर दिया था और क्वारंटीन में भी वहाँ रखे हुए थे, सारा कुछ था। बस आज शेख रशीद साहब ने भी कहा कि हमने ट्रेन्स भी जो हैं जो ताफ्तान जाती थी उनको सस्पेंड कर दी हैं, मगर एयर ट्रैवल का जो है अब वो भी ज़ाहिर सस्पेंड तो होगा आज नहीं तो अभी सुबह तक हो ही जाएगा। एक जो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने बात की है वो मैं फिर दोहराना चाहता हूँ ऑडियंस के लिए, उनके बेनिफिट के लिए, कि उन्होंने ये कहा है कि अगर पिछले 15-20 दिन के दौरान आपके इल्म में कोई साहब या साहिबा ऐसे हैं जो उन्होंने चाइना का सफ़र किया है या ईरान का, या इवन जो खलीजी ममालिक हैं, कुवैत, ओमान, जहाँ से ख़बरें आ रही हैं 1-2 मरीज़ों की, तो और या कोई ऐसी अलामात देखें कि बुखार है या तबीयत ख़राब वग़ैरह है, तो एक तो ये है कि उनसे रब्ता, मतलब उनसे रब्ता इस शक्ल में करें कि जो हेल्प लाइन है हमारी, उसको भी इत्तला आप दे सकते हैं, और उस हेल्पलाइन का नंबर है 1166। और इसके सामने कोई एरिया कोड या ऐसी कोई आपको आइडिया है या डायरेक्ट है? 1166। मैं भी दोहरा रहा हूँ ताकि याद रहे, क्योंकि अब ज़ाहिर है अगर सूबों ने वो की है और फेडरल में भी होगी तो अब हर तरफ ज़ाहिर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर। अच्छा, एक और भी चीज़ होगी हर तरफ, और वो है मिस इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स क्लियर कर देते हैं अगर इजाज़त दें। कोई आमिल, कोई हकीम या कोई इस तरह का इश्तिहार या सोशल मीडिया पे होता है कि अदरक में 4 लीमू मिला के 4 काली मिर्चों के साथ उसे रगड़ लें, प्लीज ना करें ये। और अच्छा, ये भी आया था कि चिकन ना खाएं, मटन ना खाएं, वो तो हमने भी कवर किया। और अभी आजकल भी एक वो सल्तनत व्हाट्सएप पर एक चीज़ घूम रही है, किसी अगर अपने गले को गिला रखेंगे ना, पानी पीते रहेंगे, आपको अल्हम्दुलिल्लाह कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है कि जिन लोगों को वायरस हुआ है उन्होंने कभी ज़िंदगी में पानी तो पिया ही नहीं है ना यार, ये तो ऑब्वियस है। अच्छा देखें, अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? बड़ी सिंपल चीज़ें, और सबसे जो मेन बात है, जो WHO, CDC, तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं अपने हाथ धोते रहें। बस मेन जो वेक्टर इन्फॉर्मेशन का है, आपके हाथ है, मेरे तो 24 घंटे यूं ही चल रहे होते हैं, आप किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं वहाँ से ट्रांसमिट होती है। कीप वॉशिंग योर हैंड्स, ठीक है। स्पेशली अगर आपके पास उस वक्त पानी या साबुन नहीं है तो एक अल्कोहल बेस्ड हैंड रब जो होता है ना, जिसमें हाई अल्कोहल कंटेंट है, क्योंकि अल्कोहल वायरसेस और जरासीम को मारती है, उनको इस्तेमाल करते रहें। अगर कोई बंदा खांस रहा है या छींक रहा है तो एक मिनिमम सेफ डिस्टेंस आप 3 से 4 फुट का रखें। क्यों? अगेन मैंने जो अभी कहा था कि क्योंकि वो जो छोटे छोटे कतरे होते हैं नाक से या मुंह से जो निकलते हैं वो आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। अगेन अपने आंखें, अपनी नाक और अपने मुंह को हाथ ना लगाएं तो बेहतर है। आपको नहीं पता कि जिस सरफेस को आप हाथ लगा रहे हैं उस पर किस किस्म, ये एक जनरल हाइजीन की भी बात है, और अब तो ये इंतहाई अहम हो गया है। जाहिर है अगेन बहुत चीज़ें ऑब्वियस होती हैं लेकिन फिर भी दोहरानी पड़ती हैं कि अगर आपको बुखार है, आपको खांसी है या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, प्लीज़ सीक मेडिकल केयर इमीडिएटली। हीरो बनने की कोई कोशिश नहीं है, ना करें तो बेहतर होता है। बाकी फेस मास्क से कुछ हद तक प्रोटेक्शन हो रही है, कम से कम जो ड्रॉपलेट्स हैं ये नहीं पहुंचेंगे। अगेन ये एक एयरबॉर्न वायरस नहीं है, टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज अब तक ये एयरबॉर्न नहीं है, तो यानी ये ओपन एयर में सर्वाइव नहीं कर सकता। नहीं मतलब कि ऐसे नहीं है ना कि जैसे सम वायरसेस आर एयरबॉर्न, दिस इज नॉट एन एयरबॉर्न वायरस। मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हैं। दूसरा एक चीज़ और भी घूम रही है कि जनाब
اگر وارم ہو جائے گا ٹیمپریچر تو شاید کرونا وائرس جو ہے وہ ختم ہو جائے خود بخود, جیسے ڈینگی میں ہوتا ہے کہ مطلب سردی آگے مچھر ختم ہو جاتے ہیں. مگر اس بارے میں ابھی تک ہم نے جو اپنی تھوڑی بہت تحقیق کی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بہت ہی مبہم سی بات ہے, خاصی مبہم بات ہے. تو یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ جیسے ہی اگر ٹیمپریچرز بڑھیں گے تو یہ وائرس جو ہے خود بخود ختم ہو جائے. اچھا, آن اے لائٹر نوٹ, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی گلے لگانے کا کلچر ہے, ایران میں بھی گلے لگانے کا کلچر ہے. اچھا, ایران میں جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ اچھا یہ جو وائرس ہے کرونا کووڈ-19 جس کو آپ ابھی کہہ رہے ہیں, انتہائی انفیکشس ہے لیکن مورٹیلٹی ریٹ اس کی پھر بھی کم ہے. یہ مطلب کہ آپ کے ریکور ہونے کے چانسز بھی ٹھیک ٹھاک, 97% پیشنٹس ریکور ہو جاتے ہیں, 3%. اچھا, 3% مورٹیلٹی ریٹ ایوریج. آپ کو پتا ہے بھائی ایران میں مورٹیلٹی ریٹ کیا چل رہی ہے؟ تقریباً 14%. جو میرے خیال میں بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ اس فلائٹ میں جتنے لوگ آئے ہیں وہ کہاں کہاں گئے ہیں سارا کچھ, اور یہ بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ اسلام آباد میں جو صاحب ہیں ان کا تعلق ہے تو گلگت بلتستان سے, مگر کیا وہ سیم فلائٹ میں آئے تھے یا نہیں آئے تھے ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ کس ایئرپورٹ پہ آئے تھے, کیا ہوا تھا سارا کچھ. تو یہ خاصی چیزیں میرے خیال میں ایمرجنسی بیسس پہ کرنی پڑیں گی. ہم لوگوں نے اقدامات چین کے حوالے سے جو کیے یا جو بارڈر سیل کے حوالے سے کیے وہ بہت پرومپٹ تھے, مگر کیونکہ اب ہماری باقی سرحدوں پہ ہر طرف یہ وائرس آ گیا تھا تو اٹ واز جسٹ اے میٹر آف ٹائم اور میٹر آف کنسرن جو ہے کہ جنرلی ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے نا وہ عام بیماریوں کو ہینڈل نہیں کر سکتا. ہاں, ٹی بی, ڈینگی, ایچ-آئی-وی, پولیو, پینے کا صاف پانی, اس بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی پور کنڈیشن ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. احتیاط ایسے ماحول میں اور زیادہ ضروری ہو جاتی ہے. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور بھارتی دارالحکومت دہلی میں جو فسادات چل رہے ہیں, آج چوتھا روز تھا, وہاں شدید ٹینشن پائی جاتی ہے. جو ہلاکتیں ہیں وہ بڑھ کر 24 ہو چکی ہیں, 24 افراد جاں بحق ہوئے ہیں, تقریباً 200 لوگ جو ہیں وہ انجرڈ ہیں. اور وہاں پر جہاں پہ وائلنس ہوا وہاں کرفیو لگا دیا تھا اور ٹینشنز ابھی بھی باقی ہیں. آج ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں ایک تقریب ہو رہی تھی, اس میں بھارت میں یہ جو نیا فنومینن آیا جس کے بارے میں ہم گزشتہ 2 روز سے بات کر ہی رہے ہیں, اس پر روشنی ڈالی اور میرے خیال میں ہم سب کو سننا چاہیے کہ وزیر اعظم نے کیا کہا. سنیے. جس راستے پہ وہ نکل گئے ہیں اس میں سے واپسی بڑا مشکل ہے. جو انہوں نے ایک ریسسٹ, ایک ٹوٹیلیٹیرین, ایک فیشسٹ جو آئیڈیالوجی اڈاپٹ کر لیا ہے آر ایس ایس کی, یہ یاد رکھیں کہ جب بھی دنیا کی آپ تاریخ, کوئی بھی دنیا کی تاریخ دیکھ لیں, جو بھی قوم اس آئیڈیالوجی پہ گئی ہے وہاں ہوا ہی خون ہے. اس کے بعد یہ اس کی لاجیکل کنکلوژن ہی خون کی طرف ہے, کیونکہ جب آپ کسی ایک ملٹی ایتھنک, ریشل, ریلیجس کمیونٹی کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ریس سب سے سپیریئر اور ایک دین باقی انفیریئر ہیں, اور پھر آپ نفرت کے اوپر بلڈ کرتے ہیں کہ آپ کی اگر آپ اور اوپر اس لیے نہیں پہنچے کیونکہ اس ہیومن کمیونٹی کا قصور تھا, تو آپ نفرت کے اوپر جب یہ بلڈ کرتے ہیں, آپ کہیں بھی دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں یہ ہوتا ہی خون ہے اینڈ میں جا کے. نازی جرمنی جس سے انہوں نے انسپائر ہو کے آر ایس ایس نے یہ ساری اپنی آئیڈیالوجی بنائی, نازی جرمنی میں دیکھ لیں کیا ہوا. اس کے علاوہ روانڈا میں دیکھ لیں, ساؤتھ افریقہ میں جدھر ایک ریس اوپر آ گئی اور باقیوں کو انہوں نے کیا کیا ان باقیوں سے. میانمار میں دیکھ لیں, ادھر ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ وہ بھی بدھسٹ ایک ریس اوپر آئی اور دوسری مسلمانوں سے انہوں نے کیا کیا. بوسنیا میں کیا ہوا کہ جب سربین نیشنلزم اوپر گئی, انہوں نے جو قتل عام کی وہاں, یہ لاجکلی یہ اس طرف ایک ہی طرف جا رہی ہے. ایک انہوں نے ہندوتا ایک فلسفی جو وہ اوپر لے آئے ہیں,
اور وہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر اور اس کے بعد کرسچنز کے اوپر، اور پھر یہ باقی بھی ساری ان کی جتنی بھی مائنورٹیز ہیں آخر میں اس کی طرف بھی جائے گی. اس کا نتیجہ اس لیے خوفناک ہے کیونکہ پیچھے ہٹنا یہاں سے بڑا مشکل ہے. اگر یہ یہاں سے پیچھے ہٹتے ہیں، یہ جو ان کی لیڈرشپ جدھر پہنچ گئی ہے، اگر یہاں سے پیچھے ہٹتی ہے، ان کو جو ایک قسم کی یہ جو نیشنلزم اور ریسزم یہ جو انہوں نے اٹھا دی ہے، یہ ان کو پیچھے نہیں ہٹنے دے گی. آپ مارکسزم کا دیکھ لیں، جب کوئی مارکسسٹ آتے تھے تو ان کو کون جاتا تھا؟ جو الٹرا مارکسسٹ ہیں وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے. اس لیے یہ بڑا مشکل ہے. اب یہاں سے جو کشمیر میں انہوں نے کر دیا ہے، 80 لاکھ کشمیریوں کو اوپن جیل میں جو کیا ہے، اور جو یہ ہندوستان میں 2 انہوں نے لیجسلیشن لا کے بیسکلی 20 کروڑ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے، اس سے پیچھے ہٹنا بڑا مشکل ہے. اور آگے جاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ایک فیس کر رہے ہیں اس وقت کم از کم 50-60 کروڑ لوگوں کو، کیونکہ مسلمان 20 کروڑ ہیں، اس کے علاوہ بھی کرسچنز ہیں، سکھ ہیں، دالت ہیں، ٹرائبلز ہیں. یہ جتنے بھی یہ جو اب جب ہندوتا لے آئیں تو ان ساروں کو مارجنلائز کریں گے. اور جب آپ مارجنلائز اتنی بڑی مائنورٹی کو مارجنلائز کرتے ہیں، اس کی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا. اس طرح کے نمبرز جو میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، یہ دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوا. آپ تھوڑے سے لوگوں کو تو مارجنلائز تو ہوتے ہیں، اتنی بڑی مائنورٹی کو مارجنلائز کرنے کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں. خان صاحب کو آپ نے سنا، ویری ویل سیڈ، ویری ویل سیڈ، اور بڑا جس طرح سے انہوں نے احاطہ کیا ہے سارے اس کا، بالکل صحیح کہا. یہ جو بات ہے نا کہ ان کی اپنی ایڈیالوجی ان کو پیچھے نہیں ہٹنے دے گی نا یار. یہ عامروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شیر کے اوپر سوار ہوتے ہیں. آپ ان فیشنز کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ شیر سے اتر نہیں سکتے کیونکہ شیر ان کو کھا جائے گا. اور ایسا ہی ہوتا ہے، 100% ہی رائٹ. اب دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے. مسلینی کو چوک پہ ٹانگنا پڑا، ہٹلر کو نے خود کو پیٹرول چھڑک کے جو ہے خودکشی کی، یہ کرنا پڑا، گولی مار دی اور بعد میں اس کی لاش جلا دی گئی. تو اس کے بغیر it ends in blood. It always ends in blood. یا تو آپ کا یا کسی اور کا. تو پرائم منسٹر نے کہا، اچھا پرائم منسٹر نے ظاہر ہے پھر 2 بعد میں ٹویٹ بھی کیے جی، اور ایک میں تو یہی جو تقریر ہے اس کا لب لباب تھا تو وہ بتانے کی ضرورت نہیں. ایک اور ٹویٹ ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کہ خبردار، پاکستان میں اگر کسی نے بھی غیر مسلم شہریوں پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی یا کسی عبادت گاہ کی طرف بری نظر سے دیکھا تو نہایت سختی سے پیش آیا جائے گا. ہماری اقلیتیں اس ملک کی برابر کی شہری ہیں. بہت اچھی بات ہے. اور واقعی اس اور یہ خبردار یہ نہیں کہا کہ I will urge، یہ نہیں کہا I warn. بالکل this is a very good choice of words. اور ٹینشن مطلب اگین وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم لوگوں نے ریسنٹلی بہت بہتر بیہیو کیا، ہماری ریاست نے جو اقلیتوں کے حوالے سے، اور بہتر ہے. ابھی بھی بہت کام باقی ہے، لیکن جس جنرل ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں اور جس جنرل ڈائریکشن میں وہ جا رہے ہیں، کوئی برابری نہیں، کوئی برابری نہیں، اور کوئی بنانے کی کوشش بھی نہ کرے تو بہتر ہی ہوگا. صحیح بات آئی تھنک نہیں، یہ تو پوائنٹ ان کا ایبسلیوٹلی صحیح ہے. اچھا نریندر مودی صاحب بھی جاگ گئے ہیں، اب ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور انہوں نے بھی بڑی، مجھے اتنا غم ہوا ہے. نہیں، انہوں نے شانتی کی، امن کی اپیل کی ہے، لیکن اس میں متاثرین جو ہیں ان سے ہمدردی وغیرہ نہیں ہے. انہوں نے سیدھا سیدھا کہا ہے بھائیوں اور بہنوں شانتی بنائے رکھو. اچھا یہاں اپنے اپنے طور پہ جو انڈیویجول مثالیں ہیں نا، وہ یہ جو عمران خان نے ٹویٹ کی نا خبردار والی کہ کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا ورنہ ہم نمٹ لیں گے، وہاں آلریڈی دلی میں ہو رہا ہے. مثلا جو سکھ ہیں دلی کے سارے گردوارے انہوں نے کھول دیے ہیں 24 گھنٹے کے لیے، اور بہت سے مسلمان فیملیز جو ہیں وہاں پناہ لے رہے ہیں، ان کو شیلٹر، کھانا وانا جو ہے وہ سب مل رہا ہے. ایک متاثرہ علاقے میں بی جے پی کا الیکٹڈ کاؤنسلر ہے، اس نے جو محلے کے مسلمان فیملیز تھے ان کو بچایا. اب اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس طرح کی انڈیویجول مثالیں موجود ہیں. ابھی میں خیال ایک وقفہ لے لیتے ہیں. لیکن بس مودی کے وہ انہوں نے امن شانتی کا پیغام دیا، تو آج جب کیبنٹ میٹنگ کے بعد بریفنگ ہوئی
تو جو منسٹر ہیں پرکاش جاوڈیکر جو یونین منسٹر، ان سے پوچھا کہ یہ معاملہ جو دلی میں فسادات میں کیبنٹ میں زیر بحث ہے، انہیں کہا نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کتنی امن و شانتی، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ ابھی بریک سے پہلے وسعت آپ کو بتا رہے تھے کہ جو سکھوں کے جو اکال تخت ہے، ان کی جو ٹاپ ریلیجس باڈی ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی دلی اور دلی کے علاقوں میں جو تمام گرودوارے ہیں وہ کھلے رہیں گے تمام متاثرین کی مدد کے لیے۔ اچھا، یہ تو چلے سکھ برادری کی بات ہے۔ آپ کو سن کے شاید یہ حیرت ہو کہ شیو سینا نے شدید مذمت کی ہے دلی میں جو حکومت کی جانب اور جو پولیس کی جانب اور جو رائٹرز کی جانب سے ہوا ہے، اور کہا ہے ان کا جو آفیشیل ماؤتھ پیس نیوز پیپر ہے سمنا کہ اٹ از اے ہارر فلم، بلڈ باتھ، اور آپ نے دلی کی جتنی مطلب کیا کہتے ہیں انسلٹ کی ہے ان ساری چیزوں سے، دہائیوں میں ایسا نہیں ہوا۔ یہ شیو سینا کہہ رہی ہے بی جے پی حکومت کو، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب جہاں تک دلی کی بات ہے اور خاص طور پر ان محلوں میں جہاں پر سب سے زیادہ ایک منٹ، شیو سینا کی آپ نے بات کی، انہوں نے ظاہر ہے 92-93 میں جو جی بالکل بامبے میں جو فسادات ہوئے تو اس میں شیو سینا کا پارٹ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سیاست میں آپ کو پتہ کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، تو اس لحاظ سے اس وقت کی ضرورت تھی کہ تمام پارٹیاں کریں۔ حزب اختلاف جو ہے باقی وہ بیانات کی حد تک ہے۔ کانگریس کی جو ہیں سربراہ سونیا گاندھی، انہوں نے کہا جی وزیر داخلہ امت شاہ استعفیٰ دے نااہلی کی بنیاد پہ، وچ از گڈ، لیکن شاید ضرورت اس سے زیادہ کی تھی کیونکہ دلی کا معاملہ ہے۔ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی پارٹی پرگتی میدان یا جنتر منتر پہ دھرنا دے گی، کوئی کچھ کرے گی تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ لوگ بیانات سے بھی آگے کی بات کر رہے ہیں۔ کانگریس کی آج جو ہے میٹنگ تھی جو کہ پوسٹ پون ہو گئی کیونکہ راہل گاندھی ملک سے باہر ہیں، چھٹی پہ گئے ہوئے، چھٹی پہ گئے۔ ہاں تو کانگریس ظاہر چل نہیں سکتی، دکان کو تالا لگ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہوئی ہے، دلی ہائی کورٹ کا جو 2 رکنی بینچ ہے، اس نے ایک درخواست کی سماعت کی اور رولنگ دی۔ اب مجھے نہیں پتہ یہ رولنگ کیا ہے، کہ جو اکسانے والے لوگ ہیں بی جے پی کے، جو دلی کے رہنما ہیں جیسے انوراگ ٹھاکر، پرویش ورما اور کپل مشرا وغیرہ، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جانی چاہیے۔ سوچ لیں، ہاں اگر موڈ ہوا تو درج کرو، نہیں کی جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، باقی لوگوں کے خلاف بھی ویڈیو کی بنیاد پہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے۔ اچھا، دلی کے جو لیفٹیننٹ گورنر ہیں، ان کے نمائندے کے طور پہ یہاں ایڈوکیٹ جنرل کہتے ہیں، وہاں سالیسیٹر جنرل کہتے ہیں، تشار مہتا، وہ پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا جناب والا یہ کوئی فوری نوعیت کا کیس تو ہے نہیں، اس طرح کی ایک جو آئیڈینٹیکل پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں بھی چل رہی ہے، تو تھوڑا ٹائم لگے گا، اور مرکزی حکومت کو آپ فریق بنا لیں، اس سے جواب طلب کر لیں، اس کے بعد جو ہے ہم کچھ نہ کچھ جو ہے اس بارے میں موقف دے سکتے ہیں آپ کو۔ پھر عدالت نے کہا لیکن آپ نے کپل مشرا کی تقریر سنی تھی، جس کے بعد جو ہے یہ سارا دھندا شروع ہوا دہلی میں، ویڈیو دکھائیں کپل مشرا کی، تو انہوں نے کہا جی میرے علم میں نہیں ہے کہ کپل مشرا نے کوئی ایسی تقریر کی تھی۔ سالیسیٹر جنرل، عدالت نے کہا کوئی بات نہیں، ویڈیو چلا دیتے ہیں، تو عدالت نے ویڈیو چلوا دی۔ اچھا، عدالت نے پھر یہ کہا کہ کل تک دلی انتظامیہ بتائے اور پولیس کہ انہوں نے شر پسندوں کو پکڑنے کے لیے کیا کارروائی کی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ دلی کا تشدد 1984 کی شکل اختیار کرے۔ 1984 میں آپ کو پتا ہے مسز گاندھی کی قتل کے بعد 3000 سے زائد سکھ جو ہے وہ کر دیے گئے یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ شرما صاحب کا جو ویڈیو ہے، دلی پولیس کو سننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تو لائیو موجود تھے۔ اچھا، مزے کی بات ہے جو اے سی پی برابر میں کھڑے ہوئے ہیں وہ خود زخمی ہو گئے۔ ہاں شاباش، یہ بات پتہ نہیں آپ کو۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ تو عدالت نے کہا جی کل ہمیں بتایا جائے۔ خود بی جے پی کے ایک رہنما ہے سابق کرکٹر گوتم گمبھیر، جی بالکل بی جے پی کے، انہوں نے کہا ہے کہ جی میں کپل مشرا سمیت جس نے بھی اشتعال انگیزی کی ہے
اس کے خلاف سخت کارروائی کا میں حامی ہوں. یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں بلکہ پوری دلی کا مسئلہ. اچھا, دلی پولیس نے 106 لوگوں کو گرفتار کیا ہے, 18 FIRs درج کی ہیں, جو انہوں نے کل بتانا پڑے گا. دوسرا بس ایک وہ دہلی ہائی کورٹ کی بات ہوئی تھی, کل آدھی رات کے بعد ایک جج صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے کہا دہلی پولیس کو کہ جناب وہ 22 جو وکٹمز ہیں جو کہ ایک چھوٹے سے ہسپتال میں ہیں, ان کو سیف پیسج دے کر کے بڑے ہسپتال میں جانے کے لیے پولیس اقدامات کرے. اچھا, جس بندے نے وہ ویڈیو بنائی ہے اور جیسے ہمارے جو سکھ بھائی ہیں اور جو بھی لوگ ہیلپ کر رہے ہیں, ایک امپریشن یہ آتا ہے کہ یار یہ مطلب سارے ہندو ایک سائڈ پر ہیں, سارے مسلمان ایک سائڈ پر. ایسا ہرگز نہیں ہے. انفیکٹ جو ایسا ہوتا ہے جی نہ ایسا ہوتا ہے, اور جو وہاں پر جو مقامی لوگ ہیں زیادہ تر ان کا یہ کہنا ہے کہ یار جو بھی لوگ آئے تھے وہ باہر سے آئے تھے, اور زیادہ یہ بھی شک ہے کہ زیادہ تر اتر پردیش کی سائڈ سے آئے. اتر پردیش میں کس کی حکومت ہے؟ یوگی آدتیہ ناتھ. جب بھی اچھا لیول کے ہنگامے ہوتے ہیں یہی ٹیکنیک ہوتی ہے, محلے والے نہیں آتے, دوسرے محلے سے آگے. ہاں, اور پھر کبھی کبھی محلے والے جوائن ان کر جاتے ہیں, لیکن مین چیز یہی ہے. ایک آپ کو یاد ہے کہ ایک اچھا مسجدوں پہ بھی حملے ہوئے, مدارس, ایک درگاہ پر بھی حملے ہوئے, اور جب قبرستان پہ جب آگ لگی تو نعوذ باللہ قرآن شریف کو بھی آگ لگی تھی. تو ایک ویڈیو دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ کہ علاقے کے ہندو اور مسلمان مل کر قرآن کے ورق جمع کر رہے ہیں. دیکھ لیجیے جی, ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس پہ بات. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں دلی میں جو پچھلے 3 دنوں سے مسلمانوں کے خلاف تشدد کیا جا رہا ہے, جس میں بھارت کی ریاست 100% ملوث ہے. تو ایک ریاست کے بہت بڑے کردار نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجت دووال صاحب وہاں پر پہنچے اور کوئی روایتی اپنی باتیں کی کہ سر بالکل پولیس بھی ہے اور ہم بھی ہیں, اور آپ کو جو ہو گیا سو ہو گیا. جیسے وہ کشمیر گئے تھے, لاک ڈاؤن کے بعد 3 لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے بالکل دکانیں بند اور چائے پی رہے تھے, انہوں نے امن قائم کرا دیا. اچھا, آپ کو یاد ہوگا تو 3 لوگوں کے ساتھ بھی تھے نا, تو ان 3 میں سے 2 ان کے اوپر چڑھ بھی گئے تھے کہ سر نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. ابھی بھی دووال صاحب کے ساتھ کم و بیش یہی ہوا ہے. اب ظاہر ہے امن قائم ہوگا کیونکہ مقصد پورا ہو گیا ہے. گھر جلائے گئے ہیں, دکانیں جلائے گئے ہیں, اور اگر آپ یہ ویڈیو ذرا چلا دیں تو وہاں سے جو مسلمان ہیں وہ نقل مکانی بھی کر رہے ہیں. جو بھی ان کا سامان بچا ہے اپنی جان کی حفاظت کے لیے وہ علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو جو مقصد تھا, جو مشن تھی, وہ اکمپلش ہو گئی ہے ایز پر گجرات 2002 ماڈل. گجرات 2002 ماڈل کی آپ نے بات کی, تو ابھی تک اچھی بات یہ ہے کہ کیجویلٹیز کم ہیں, میگنیچیوڈ کے اعتبار سے کم ہیں. 24 جو ہیں کیجویلٹیز ہیں, لیکن ان 24 میں ایک 85 سالہ خاتون بھی ہیں, اکبری بیگم. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی فیملی جو ہے اوپر چھت پہ چڑھ گئی تھی. اکبری بیگم ظاہر 85 سال کی ہیں, وہ اس طرح سے موو وغیرہ نہیں کر سکتی تھی, تو دھوئیں اور آگ کی وجہ سے جو لگائی گئی تھی وہ جاں بحق ہو گئی ہیں. میں 3 دن سے ایک بات سوچ رہا تھا کہ امیر علاقوں میں, خوشحال علاقوں میں سازش تیار ہوتی ہے اور غریب علاقوں پہ وہ سازش امپوز کی جاتی ہے. یہ ساری کی ساری جو ہے نا غریب بستیاں ہیں, دہاڑی مزدور ہیں, یا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ لوور مڈل کلاس کے علاقے ہیں. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت برسوں لگا کے جو ہے اپنا چھوٹا موٹا کاروبار سیٹ اپ کیا. یہ جو وہ جو ہے اکبری بیگم کی جو بات کر رہے تھے, تو ان کے جو بیٹے ہیں سلمانی, ٹھیک ہے, پوری ان کی جو عمارت ہے وہ جلائی گئی. اچھا, اسی عمارت میں ان کی درزی کی ورک شاپ تھی, پہلی 2 منزلوں پہ گئی. 8 لاکھ روپے نقد پڑے ہوئے تھے, چوری ہو گئے, اور تمام زیور چوری ہو گئے. تو مطلب یہ فیملی تو ختم. پھر ایک ٹائر مارکیٹ تھی, وہ تو ہزاروں, اس میں ظاہر ہے ہندو مسلمان دونوں دکانیں ہیں, لیکن زیادہ تر وہ کام جو ہے مسلمان کرتے تھے, تو وہ مارکیٹ بھی جلا دی. اچھا, پھر مجھے یاد آتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان اور ہندو, جو کانسٹیبل مرا ہے وہ تو ہندو تھا, وہ بھی ہندو, اور ایک آئی بی کا بندہ بھی مارا گیا انٹیلیجنس بیورو کو. اور کیونکہ سول اور پولیس نے پارشل رول ادا کیا, جانبدارانہ رول ادا کیا, اس کے باوجود
54-56 جو لوگ ہیں وہ پولیس والے ہیں وہ بھی زخمی ہیں. اچھا انٹرسٹنگ بات اس میں یہ بھی ہے کہ جو جہاں آگ لگی ہے نا مسلمان گھرانوں میں ان کے سارے دستاویزات بھی جل گئے ہیں. تو جب آپ NRC کی بات آئے گی اور کہیں گے کہ سر آپ کے پیپرز کہاں ہیں, ان کے پاس پیپرز نہیں ہوں گے. اگین مشن اکمپلشڈ. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, کل ملیں گے. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.